अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अबूरी लेकिन एक बहुत बड़ा रिलीफ मखसूस नशिस्तें रिजर्व सीट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया बल्कि ये भी करार दिया कि पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अलॉट ना करने और बल्कि जो दीगर जमातें हैं उनमें बांट देने का जो फैसला है उसको सस्पेंड किया जाता है, मुअत्तल किया जाता है। अब इसके सियासी असरात क्या होंगे? ऑफ कोर्स सेनेट के इलेक्शंस, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हुआ उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा आपको कुछ रिमार्क्स जो बड़े अहम सामने आए हैं वो शेयर कर लेते हैं आपसे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि हमें पब्लिक मैंडेट का एहतराम करना है, असल मैंडेट का मसला ही है, पब्लिक मैंडेट का मसला है। ये कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए? जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सवाल उठाया कि एक बात तो तय है कि जिस जमात की जितनी सीट्स हैं उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। ये कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए? लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने न इलेक्शन लड़ा है, न मखसूस नशिस्तों की नामजदगियाँ दाखिल की थीं। समात एक तरफ, लेकिन इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी आ रही है। ना सिर्फ अदालत के अंदर ऑब्जेक्ट किया गया 3 रुकनी बेंच के ऊपर, बल्कि कुछ ही देर बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये जो रिमार्क्स दिए गए या फिर ये केस सुनना तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत 3 रुकनी बेंच का बनता ही नहीं, उनका इख्तियार समात ही नहीं था, बल्कि इसको रेफ़र कर दिया जाना चाहिए था लार्जर बेंच बनाने के लिए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा बल्कि जब कानून साजी के इख्तियार का मामला होता है ख़ास तौर पे तो उसके ऊपर तो मज़ीद एहतियात से काम लेना चाहिए। क्या सही बात कर रहे हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब? मज़ीद भी इसके ऊपर जो मामलात हैं उसको डिस्कस करेंगे। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं महमूद सरफराज साहिबा, सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, एक तरफ अतहर मिनल्लाह साहब के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जिसमें वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि ये बात तय है कि जिस तनासुब से जनरल सीट्स हैं उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सवाल उठा रहे हैं फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब इस बेंच के ऊपर और कह रहे हैं कि ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए थी, ये जो मुअत्तली का ऑर्डर दिया गया इससे मुतल्लिक। तो क्या राय है आपकी? क्या बेहतर होता कि अगर मामला लार्जर बेंच ही देखता और ये रिमार्क्स थोड़े से एहतियात से दिए जाते या रिज़र्व किए जाते? शुक्रिया लीना। देखें, जो पहली बात आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने की और जो एक एतराज़ उठाया, मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल दुरुस्त एतराज़ है। ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके बाद जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन और फिर ये इस तरह के जो कोई मामलात हों तो उसमें वो जो 3 रुकनी कमेटी है वो एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाता और उसके बाद ये एक फ़ैसला इस तरह का जो भी रिलीफ देना था या कोई वो करना था तो उसके बाद ज़्यादा मुनासिब होता। और जहाँ तक दूसरी बात आप कह रही हैं, जैसे अतहर मिनल्लाह साहब के जो रिमार्क्स हैं उसमें कि ये जो मैंडेट है वो जिस पार्टी को भी मिला है वो उसको वो दिया जाना चाहिए। देखें, ये बात पहले दिन से क्लियर है। इलेक्शन कमीशन में इसकी समाअत हुई इस हवाले से, इलेक्टोरल सिंबल के हवाले से, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हवाले से पहले ही फैसला दे चुके हैं और वो तफसीलात सबके सामने है। उसके बाद ये जो रिज़र्व सीट्स का मामला है इसमें मैं समझता हूँ कि ये आइन बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह है इस हवाले से कि ये जो रिज़र्व सीट्स हैं ये किन को दी जानी चाहिए। आप अगर आइन का आर्टिकल 51 की जो क्लॉज 6D पढ़ें तो उसमें ये क्लियर कट इसमें वजाहत की गई है कि ये जो जितनी भी रिज़र्व सीट्स हैं ये इन अकॉर्डेंस विद द लॉ तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट होकर आई हैं उनको दी जानी चाहिए। अब जो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ है वो लॉ में जो एक मुतलका इसमें वो शिक है वो यही है कि जो भी सियासी जमात अपनी लिस्ट जो इलेक्शन से पहले जमा कराएगी उनको वो दी जाएंगी जितनी भी रिज़र्व सीट्स हैं। कोई जो आज़ाद हैं इसमें प्रोविज़न भी दी गई है कि जो आज़ाद हैं उनके पास टाइम है 3 दिन में पॉलिटिकल पार्टीज़ के किसी भी जो इलेक्टेड पार्लियामेंट की जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वो तमाम तर उनका शेयर भी उसके साथ चला जाएगा। देखिए, आइन और कानून में ये बिल्कुल वाज़े है कि जो भी सियासी जमात इलेक्शन जीत के आई है विद इलेक्टोरल सिंबल उसको ही वो रिज़र्व सीट्स दी जाएंगी। मैं आपको एक बताता हूँ कि अगर ये जो मौजूदा पार्टीज़ हैं, ख़ासतौर पर JUIF है, मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी, इन तमाम जमातों की अगर एक भी सीट होती और जो बाकी आज़ाद हैं वो 266 में से बाकी जो है वो सारे आज़ाद होते तो वो जो रिज़र्व सीट्स हैं फिर भी इन एक को दी जानी चाहिए दी जाती
آئین اور قانون کے مطابق یہ میں مختلف جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں ان سے بات کرنے کے بعد یہ آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اور جو سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ہے وہ آئین کا جو آرٹیکل 51 کی 6D ہے وہ اس کو ضرور آگے نظر پہ بھی رکھے گا, اور جب بحث ہوگی اس کے اوپر تو یہ تمام تر معاملات سامنے آئیں گے. یہ وقتی جو ریلیف ہے اس حوالے سے جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی اعتراض اٹھایا وہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی بالکل درست ہے, لیکن اس سارے تمام تر جو مدعے میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر یہ جو کنفیوژن ہے یا یہ جو ابھی معاملہ اٹھا ہے یہ اس کی ذمہ داری تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری کنفیوژن کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے. دیکھیں آپ 3 صوبوں کے جو ہے یہ ریزرو سیٹس کا معاملات کو جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور ایک چوتھا جو KPK کے حوالے سے ہے اس کے آپ نے جو ہے وہ نتائج جو خاص طور پہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے ہیں وہ روک دیے ہیں. اس سے امپریشن یہ گیا کہ یہ جیسے کہ یہ سنی اتحاد کونسل کا ایک شیئر تھا ریزرو سیٹس کا اور یہ ان کو دیا جانا چاہیے تھا, لیکن یہ معاملات کیونکہ آئینی اور قانونی طور پہ تھے تو اس وجہ سے ان کو روک دیا گیا. تو یہ کنفیوژن اگر الیکشن کمیشن نے جس طرح باقی 3 صوبوں میں دیے اور چوتھے میں بھی KPK میں بھی اسی طرح کے اگر وہ ریزرو سیٹس کو پہلے ہی ایلوکیٹ کر دیتے تو آج یہ کنفیوژن نہ ہوتی, اور یہ جو معاملات ابھی عدالتوں میں چل رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں دیکھنے کو نہ ملتے. ایک چیز سوری سیٹس تو ایلوکیٹڈ تھی لیکن اس مسئلہ یہ تھا کہ KP میں انہوں نے چیلنج کر دیا. آلسو ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں بڑا کلیئر ہے یہ بات الیکشنز ایکٹ کے آئین کے آرٹیکل کے اندر کہ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ, بٹ اس چیز میں ضرور ابہام ہے جو الیکشن کمیشن یہ موقف اٹھاتی ہے یا پوائنٹ اٹھاتی ہے کہ کیا سنی اتحاد کونسل ایک پارلیمانی جماعت ہے, کیا وہ کوالیفائی کرتی ہے کیونکہ انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا ہے سچ, یا الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور پھر ان کی طرف سے کوئی لسٹ بھی نہیں دی گئی, تو کیا یہ کہنا سیف ہوگا؟ علیدہ میں یہ مختلف ریسرچ بھی کر رہا تھا کہ کیا سنی اتحاد کونسل کی طرف سے کسی ممبر نے کوئی جو الیکشن میں حصہ لیا. ایک ممبر تھا جنہوں نے پروونشل اور قومی اسمبلی کے ٹکٹ کے لیے انہوں نے وہ کیا الیکشن لڑا اور ان کے 500 ووٹس تھے, تو کیونکہ ان کو یہ الیکٹورل اپنی اس کا تھا تو اسی لیے انہوں نے کوئی فہرستی جمع نہیں کری, اور جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں فہرست جمع کرانا پہلے ہی لازمی تھا, اور پھر آپ ان کا آرٹیکل جو 51(6)D ہے اس کو ساتھ ملا کے پڑھیں گے. جب یہ پہلے آئین اور قانون دونوں طرف سے جو ہے اگر یہ پوری نہیں ہوئی ان کی جو ایک ریکوائرمنٹ تھی, تو اس طرح سے تو ابہام پیدا ہو گیا نا کہ مطلب تشریح کی ضرورت ہے, تو ہم شارٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حتمی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, تو پھر وہ تو نہ ہوا. مجھے لگتا ہے دیکھیں یہ کوئی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اس طرح کا ابہام ہے, اور جب ایک لارجر بینچ بنے گا تو یہ جو ابھی ایک انٹرم ریلیف ملا ہے یہ ایک ٹیمپریری تھا, اور جب لارجر بینچ ہوگا تو اس میں یہ آئین اور قانون کے مطابق یہ PTI کو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ریلیف ملے گا, اور وہی جو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اسی کو وہ کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے جب لارجر بینچ بنے گا تو تحریک انصاف کو یہ ریلیف کنٹینیو نہیں ہوگا؟ جی ارشاد بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ میڈم شیخ جبار واصف صاحب کا شعر سن لیجئے اس لا یعنی بے معنی اور بے مقصد جواب میرا سننے سے پہلے. ہاتھوں میں تیرے جیت کی جعلی رسید ہے, ہاتھوں میں تیرے جیت کی جعلی رسید ہے, اب اس سے بڑھ کر اور کیا عزت مزید ہے, دولت کا اس سے بدترین مصرف اور کیا, جو بھی بکاؤ شخص ہے تیرا خرید ہے, تیری خرید ہے. میڈم شیخ سب سے پہلے تو شکریہ. یہ شعر آپ نے الیکشن والوں کے لیے کہا ہے یا پھر آپ نے یہ PTI کے لیے کہا ہے جو آج جیت کا فیصلہ لے کے آئے ہیں؟ وہ جعلی رسید ہے, الیکشن والے جعلی رسید 47 لے کے پھر رہے ہیں؟ جی اسی نقطے کو لے کر میں آگے بڑھ رہا ہوں. اگر آپ پہلے اوور میں اگر میں 2-4 بالیں روک لوں تو میں آگے چھکے مارنے کی کوشش کروں گا, رن ریٹ نہیں نیچے آنے دوں گا. تو میڈم شیخ شکریہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا, جسٹس منصور علی شاہ کا, جسٹس اطہر من اللہ کا, جسٹس محمد علی مظہر صاحب کا, کہ الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا شاکار منفرد اور نادر ایک فیصلے کو انہوں نے معطل کر دیا ہے, اور ریمارکس دیے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے از خود نوٹس لیتے ہوئے PTI کی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دیں. الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کوئی قانونی وجوہات نہیں دیں. پہلی بار ایسا ہوا ہے
اور یہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے کیا ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا. قانون میں کہاں لکھا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے پر وہ بحیثیت سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی؟ یہ بات تو طے ہے کہ جس جماعت کی جتنی نمائندگی اسے اتنی مخصوص نشستیں ملیں گی. میڈم شیخ، پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں دوسروں کو دینے والوں کو سلام، وہی نشستیں دوسروں جو لینے کے لیے پہنچے ہوئے تھے ان کو سلام، الیکشن کمیشن کو سلام، پشاور ہائی کورٹ کو سلام، تحریک انصاف کے کوٹے پر لیگی پیپلز پارٹی جے یو آئی کے لوگوں کے ممبر بننے پر سلام. میڈم شیخ، آپ نے فارم 47 پر حکومتیں بنا لیں. آپ نے 8 فروری نہیں 9 فروری کے نتائج پر جیت ہار کے فیصلے کر لیے. آپ نے نامکمل ایوانوں سے صدر، چیئرمین سینٹ، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر بنا دیے. میڈم شیخ، بلہ چھینا، ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا تحریک انصاف کو، اسے کارنر میٹنگ تک کی اجازت نہیں دی. پورا میدان، پوری کی پوری پلینگ فیلڈ میرے محبوب قائد پاکستان کے امام خمینی نواز شریف صاحب کے حوالے کر دی، اور اوپر سے مخصوص نشستیں بھی چھین لیں، اور اوپر سے مجھے لالی پاپ دیے جا رہے ہیں آئین کے، آئینی تشریح کے، رکن اسمبلی کے، قانون سازی کے، اہلیت کے، لارجر بینچ کے، 2/3 کے، سویلین بالادستی کے، ووٹ کی عزت کے، جمہوریت کے، پارلیمنٹ کے تقدس سے. میں ان کی روٹیاں پکا کے کھاؤں کہ ان کا سالن پکا کے کھاؤں، میں ان میں آلو ڈالوں کہ گوبھی ڈالوں کہ ان میں مٹن ڈال دوں، یہ ساری جو چیزیں ہیں. جسٹس، اب میڈم شیخ سوچئے، اگر جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نہ کہیں کہ آئین کا احترام کرو تو کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ اگر وہ نہ کہیں کہ ووٹ کی عزت اور مینڈیٹ کا احترام کرو تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ جس کی جتنی نمائندگی اسے اتنی مخصوص نشستیں ملنی چاہیے، یہ اگر وہ نہ کہیں تو ہمیں نہیں دینی چاہیے. فارم 47 پر ممبران کو بنانا چاہیے، مخصوص نشستیں چھیننی چاہیے، ادھورے نامکمل ایوانوں سے آپ اپنی من مرضی کے عہدیدار چننے چاہیے. میڈم شیخ، ذرا سوچئے اور خوش ہو جائیے کہ مخصوص نشستیں خیبر پختونخوا اسمبلی اور مخصوص نشستیں، حالت ذرا دیکھیے. جے یو آئی کی 7 نشستیں ہیں جنہوں نے جیتی جنرل الیکشن میں، پتہ ہے ان کو مخصوص نشستیں کتنی ملی ہیں؟ 10. پیپلز پارٹی کی 4 جنرل نشستیں ہیں، اور پتہ ہے ان کو مخصوص نشستیں کتنی ملی ہیں؟ 6. مسلم لیگ کی 6 جنرل نشستیں ہیں، اور ان کو پتہ ہے کتنی مخصوص نشستیں ملی ہیں؟ 8. اب مجھے کوئی آئین، کوئی جمہوریت، کوئی ووٹ کی عزت، کوئی پارلیمنٹ کا تقدس، کوئی مجھے اس میں فٹ کر کے بتائیے. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ 2/3 اکثریت رکھنا چاہتے ہیں، من پسند کا آئین سازی کرنا چاہتے ہیں، اپنے چیتوں لاڈلوں کو نوازنا چاہتے ہیں، نواز لیں یار. لیکن یہ آئین کا جو پھندا ہے ایک دن آپ کے گرد گھومے گا. یہ فارم 47 لے کر، فارم 45 لے کر آپ بھی سڑکوں پر آؤ گے. اعظم نذیر تارڑ صاحب، آئی لو یو، آپ میرے علاقے کے ہیں، میں آپ سے اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں. تو یہ سارا کچھ آپ کے ارد گرد بھی گھومے گا، آپ کی بھی مخصوص نشستیں چھینی جائیں گی، آپ بھی رونے رو گے. کل آپ رو رہے تھے، آج آپ ہنس رہے ہو، کل رونے کا دن آنے والا ہے. تو کر لو جتنا کرنا ہے، مکافات عمل ہے، اور اس میں ساروں نے پسنا ہے. اور میڈم شیخ، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ٹیمپریری ریلیف کتنا ملتا ہے یا پرماننٹ ریلیف کتنا ملتا ہے یا لارجر بینچ کتنا بنتا ہے یا کتنا نہیں بنتا. مجھے اس سے غرض ہے کہ وہ جن کی خبریں ہیں کہ ان کو نوازا جانا ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں. وہ جن کی خبریں ہیں کہ ان کے لیے آئین سازی ہونی ہے، ترمیم ہونی ہے، آئینی ترمیم ہونی ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں. وہ جنہوں نے ہمیں بڑے بھاشن دیے تھے کہ جب سر آئیں گے تو لگ پتے جائیں گے، اب وہ سر کیا کرتے ہیں. اور میڈم شیخ، کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر سر، آئین، پارلیمنٹ، ووٹ کی عزت، سارے خوش ہوں گے؟ ایک مرتبہ پھر سنیے جبار واصف صاحب کا شعر، ہاتھوں میں تیرے جیت کی جعلی رسید ہے، اب اس سے بڑھ کر اور کیا عزت مزید ہے، دولت کا اس سے بدترین مصرف ہوں اور کیا، جو بھی بکاؤ شخص ہے تیری خرید ہے. پاکستان زندہ باد. قومی ترانہ اب سلیم صافی صاحب سنائیں گے.
سر لیکن کمنگ بیک ٹو اٹ سیریسلی، یہ بہت سے قانونی ماہرین کی رائے ہے کہ ابہام باقی ہے، ریمارکس جو بھی آئے ہوں، لیکن ایگزسٹ کرتا ہے ابہام، اور اس کے اوپر آگے جا کر کیا ہونا ہے، تو ہم کیا صرف 3 رکنی بینچ کے جو ریمارکس آئے ہیں ان کے اوپر ریلائی کر سکتے ہیں؟ کچھ کہنا چاہ رہے تھے فخر، پہلے وہ ایڈ کر لیں، پھر میں محمد صافی صاحب کی طرف جاتی ہوں. پلیز مختصر رکھیے گا. صرف ایک پوائنٹ کا جواب دینا چاہوں گا. وہ کہہ رہے تھے کہ آئین قانون میں کون سی ایسی جو ہے وہ شک ہے کہ جس کے مطابق جے یو آئی نے 6 سیٹیں جیتی ہیں اور اس کو ریزرو سیٹیں 10 مل گئی ہیں. دیکھیں آئین کا جو آرٹیکل 51 کی سب کلاس 6D ہے اس میں کلیئر کر لکھا ہے ممبرز ٹو دا سیٹ reserved for women which are allocated to a province under clause 3 shall be elected in accordance with the law through proportional representation system of political parties. List of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly. تو یہ clear cut پہلے ہی اس میں جو ہے proportion ہے نا جنرل سیٹس کے تناسب سے. جی بالکل. تو سر جنرل سی بھٹی صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھٹی صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی تو نشستیں اتنی نہیں ہیں جنرل جتنی ان کو مخصوص نشستیں دے دی گئی ہیں. میں نے بھٹی صاحب کی علینا جو پولیٹیکل پارٹی الیکٹ ہو کے آئی ہے، جو پولیٹیکل پارٹی الیکٹ ہو کے نہیں آئی تھی، وہ ایک آزاد محمد ریسکیو کو آنے والی میڈم شیخ آپ کو بھی سلام. اور یہ آپ غلطی پہ ساری عمر پچھتائیں گی کہ میں نے یہ کیوں بات کر دی. میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ایک سیٹ ہے، میری جیب میں 10 روپے ہیں اور میں 50 روپے کا سودا لے کے بازار سے آ گیا ہوں. تو اس میں آئین اگر میری ہیلپ کرتا ہے تو آئین بھی زندہ باد، ان کی جمہوریت بھی زندہ باد. آرٹیکل ڈی کا، بی کا، سی کا، چاچے کا، مامے کا، پھپھی کے، تائے کے، داماد کا پتر بھی زندہ باد. لیکن بھٹی صاحب جو آپ بات کریں نا پوری طرح تو میں اس سے بھی متفق نہیں ہوں، اس لیے میں محمل اور سلیم صاحب کی اس کے اوپر رائے جاننا چاہوں گی. ایک بریک کی مجھے اجازت دیجیے گا. یہ جو معطل کیا ہے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ، اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے اور آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے قانونی طور پر؟ آفٹر بریک. جی ریزرو سیٹ سے متعلق سپریم کورٹ کا عبوری فیصلہ، اس کے اوپر بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی ہے ہماری. محمل آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعی میں جو اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا، 3 رکنی بینچ کو نہیں دینا چاہیے تھا سسپینشن کا آرڈر، اور اس طرح کے ریمارکس صحیح کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں علینا، میرا تو اس کے اوپر پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ موقف یہ رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی جو ہے ان کو ریزرو سیٹس ملنی چاہیے تھی اور گنجائش نکالنی چاہیے تھی، کیونکہ جس قسم کا کیس ہے، ایک تو یہ پبلک مینڈیٹ کا ایشو ہے، تو یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے، تو اس کو اس تناظر میں بھی اگر دیکھا جاتا. اچھا، پھر میری لیگل ایکسپرٹ سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جو پشاور ہائی کورٹ نے جو ریزن دیا تھا ریزرو سیٹس نہ دینے کا، وہ ویک ہے. کیونکہ آپ نے بھی اس کے اندر جو ہے پہلے وہ چیز ایکسپلین بھی کی تھی کہ جی یہ سنی اتحاد کونسل کیونکہ پارلیمنٹری پارٹی نہیں ہے، لیکن اس لیے حالانکہ ہم نے دیکھا کہ آئین جو ہے وہ لفظ استعمال کرتا ہے پولیٹیکل پارٹی، پارلیمنٹری پارٹی کا نہیں ہے. تو یہ کوئی ایسا انہوں نے کوئی لا یا کانسٹیٹیوشنل چیز بھی نہیں انہوں نے بتائی، آئینی چیز بھی نہیں بتائی کہ جی پارلیمنٹری پارٹیز ہی صرف ان کو ہی ریزرو سیٹ مل سکتی ہے. تو یہ جو اس پہ کیونکہ لا ایمبیگوس ہے اور اس وجہ سے یہ ان کا ایک ویک کیس تھا. لیکن علینا ایک مسئلے کی میں ضرور بات کروں گی، وہ یہ ہے کہ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی ای سی پی بھی اس کے اندر ایک ٹیکنیکلٹی کی بات کر رہی ہے کہ جی یہ پارلیمنٹری پارٹی ہے اور اس لیے یہ ایشو ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی ایک ٹیکنیکلٹی کی ہی بات کر رہی ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لیتے ہیں تو ان کو ریزرو سیٹس مل جاتی ہیں. مسئلہ اس میں سارے کے اندر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے اگر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کراتی پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کو سمبل مل جائے. پی ٹی آئی کو یہ پتہ ہے، یہ پی ٹی آئی کے آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے خود کہا، انہوں نے یہ مجلس وحدت المسلمین کے بارے میں، ایم ڈبلیو ایم کے بارے میں بھی پہلے یہ بات کی، اور پھر اب سنی اتحاد کونسل والی چیز پہ بھی وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا. ایک پارٹی جس نے اپنی لسٹ نہیں جمع کرائی تھی، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمیں بیسکلی کہ یہ قانونی طور پر اس کے اندر لیگلی پرابلمس آ سکتی تھیں. تو یہ معاملہ ان کو پتا تھا. مسئلہ یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ قانون بھی نہیں فالو کرنا چاہتے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ سسٹم ان کو ریلیف بھی دے دے. اور یہ وجہ وہی ہے کہ جو ان کو ایک عادت بھی ہے کہ ایک لاڈلے پن کی، اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارے اوپر تو کوئی قدر نہیں ہونی چاہیے. لیکن علینا میں اس میں یہاں یہ ضرور کہتی جاؤں گی کہ جو بھی فیصلہ ہو، جو بھی ایونچولی فیصلہ اس کا ہوگا، وہ پھر سب پہ اپلائی کرنا چاہیے. یعنی وہ چھوٹی سے چھوٹی پارٹی ہو یا وہ بڑی سے بڑی پارٹی ہو، یہ صرف اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پی ٹی آئی ہے تو اس لیے کر دیں گے، یا یہ دوسری جماعت ہے تو اس لیے دوسرا فیصلہ کر دیا جائے گا. جو بھی اس کو اس لحاظ سے، اس تناظر سے دیکھنا چاہیے.
لیکن میں پھر بھی جو میرا اوریجنل آرگومنٹ تو وہی ہے کہ اس کو پبلک انٹرسٹ کے اس میں دیکھنا چاہیے اور پبلک مینڈیٹ سے کرتی ہیں محمل. ایک طرف تو آپ کہہ رہی ہیں کے مطابق ہونا چاہیے, دوسری طرف کہتے ہیں کچھ گنجائش بھی نکال دو. آئین ہی کے نہیں لینا, تو آئین کا ہی تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جو انہوں نے سائٹ کیا پارلیمنٹری پارٹی اور پولیٹیکل پارٹی والا, وہ تو آئین کے مطابق نہیں ہے نا, اس پہ تو لا بڑا ایمبیگوس ہے کیونکہ پولیٹیکل پارٹی تو مانتی ہے نا ای سی پی سنی اتحاد کونسل کو, اسی لیے انہوں نے الاؤ کیا نا پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس کو کہ وہ جوائن کر لے اس پارٹی کو. تو پھر یہ کہاں سے آ گیا کہ پارلیمنٹری پارٹی کو صرف ریزرو سیٹس ملتی ہیں؟ یہ جو انہوں نے کنفیوژن کریٹ کیا نا, تو یہ ایک مسئلہ ہے. اس لیے وہ جو اگر اس طریقے کو آپ آئینی تشریح میں دیکھیں گی تو یہ ویک آرگومنٹ ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو ایک ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان چیزوں میں, وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ماورائے قانون بھی چیزیں کر لیں اور پھر ہمیں کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ ان چیزوں میں گنجائش مل جاتی ہے, وہ والی چیز وہ کر رہے ہیں, وہ بھی ٹیکنیکلٹی پہ کر رہے ہیں. ای سی پی بھی جو ہے وہ بھی ایک ٹیکنیکلٹی کے اوپر کر رہے ہیں, لیکن اس کے اندر میرے خیال میں ای سی پی اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ویک تھا, صحیح نہیں تھا, اور اس لیے پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کو اس تناظر میں ان کی ریزرو سیٹس ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. سلیم صافی صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے چل کر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہی رہے گا, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر جو سینٹ اور صدر کا انتخاب ہوا اس کی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے؟ علینا, ایک تو یہ بات اگر آپ آئینی لحاظ سے دیکھیں, قانونی لحاظ سے دیکھیں, میں تو خود ماہر نہیں ہوں اس کا, لیکن فخر نے جو پوزیشن بتا دی تو آئینی اور قانونی پوزیشن تو وہی ہے. لیکن اخلاقی لحاظ سے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ بات ہضم کرنا بڑا مشکل ہے کہ ایک پارٹی کو ملنے والی سیٹیں آپ اس کی مخالف پارٹیوں میں تقسیم کر لیں. زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا تھا کہ اگر وہ حقدار نہیں ہے تو ان کو حقدار نہ بنائیں, ان کو نہ دیں, لیکن اس کی سیٹیں مخالف پارٹیوں میں تقسیم کرنا. اچھا, پھر یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اپوزیشن کی وہ جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں اور جو الیکشن پہ معترض ہے, انہوں نے بھی پھر اس بندربان میں اپنی جو سیٹیں ان کو مل گئی انہوں نے وہ قبول کر لی, اور حالانکہ مورلی چاہیے تھا ان کو اپنے آپ کو سٹرانگ رکھنے کے لیے کہ وہ ان کو قبول نہ کرتے. لیکن بہرحال اب یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے آئینی اور حل ہونا ہے اور چند افراد سے متعلق ہے. لیکن میرے خیال میں آج ہماری ترجیحات بھی کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہے. میرے خیال میں بات ہونی چاہیے آج گندم کے مسئلے پہ. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ درآمد کس نے کی, اس کا کون ذمہ دار ہے کون نہیں ہے, وہ معاملہ اپنی جگہ پہ ہم نمٹاتے رہیں گے, اس کو نمٹایا جائے. لیکن جو پنجاب کا کسان ہے اس سے گندم لینے کا حکومت پابند ہے, اور کسی اور کی غلطی کی سزا وہ پنجاب کے کسان کو نہیں ملنی چاہیے. حکومت اس تنازع کو کی آڑ لے کر پنجاب کے کسان کا استحصال کر رہی ہے, اس لیے وہ معاملہ آگے چلتا رہے, اس کی تحقیقات ہوتی رہے. لیکن پنجاب کی حکومت کو ہم خدا کا واسطہ ان کو دیتے ہیں کہ یہاں کا کسان پہلے سے شدید مشکلات سے دوچار ہیں, وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا مسئلہ ہے, تو وہ ان سے گندم کی خریداری شروع کرے. اور مورلی حکومت باؤنڈ ہے پنجاب کی حکومت کہ جو ریٹ اناؤنس کیا گیا تھا اس ریٹ پہ وہ پنجاب کے کسانوں سے گندم خریدیں. تو اس کے علاوہ کسی طرح سے اگر اجازت ہو تو سر آپ اسی پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آئی ایم شور. جی صرف چلے پھر اس کو ایک جملے تک مختصر رکھیے گا. آئی ایم شور باقی سب بھی کچھ نہ کچھ بھی بڑا انفیئر ہو جائے گا. ایک جملہ, صرف ایک جملہ جلدی سے سر. میڈم شیخ, مجھے لگ رہا ہے, ایسے لگتا ہے کہ پنجاب پر اس وقت دوبارہ سے عثمان بزدار کی حکومت آ گئی ہے. اس 65-66 دنوں میں دو بڑے بحران آئے ہیں میڈم شیخ پنجاب حکومت پر, ایک بہاول نگر کا اور ایک یہ گندم کرائسس یا کسان. تو میڈم شیخ دونوں بحرانوں میں نہ وزیر اعلیٰ تھیں, نہ حکومت تھی, نہ حکومتی مشینری تھی. تو میں سائیں عثمان بزدار کو مبارکباد دیتا ہوں, اور یہ جو مریم نواز صاحب اینڈ کمپنی ان پر جگتیں کستی تھی, مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی عثمان بزدار صاحب کی بد دعا لگ گئی ہے ان کو. اچھا, اب آپ نے عثمان بزدار صاحب کی کوئی بد دعا لگی ہے. بس جو کمپیریزن کریں اس تک رہتے ہیں ہم ذرا. لیکن کوئی رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں؟ محمد یا فخر میں سے آپ لوگوں نے ابھی تک کامنٹ نہیں کیا. کیا واقعی ایسا ہے کہ ایسا کیونکہ بزدار صاحب کی حکومت نے کچھ نہیں کیا اور پھر جو ان کی بعد میں سکینڈلز میں کہانیاں سامنے آئیں اس کے بڑے چرچے. محمل, فخر, کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟
नहीं, आई थिंक दिस इज मेरा ख्याल है ये बेहतर तरीका है। एक दो मेरा ख्याल है ये मेमल साहिबा ने वो किया था उस पे वो करना चाह रहा था। वो एक क्वेश्चन कह रही थी कि पॉलिटिकल पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई ये पॉलिटिकल पार्टी तो है। देखें, पॉलिटिकल पार्टी होना नहीं होता। आपने जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसके तहत रिजर्व सीट्स के लिए पहले से लिस्ट देनी होती है। वो एक रिक्वायरमेंट है कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक, जो कि वो पूरी नहीं हुई। और जब एक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, उसको वो सीट्स नहीं मिलती। आई थिंक इट्स बेटर टू रिजर्व इट राइट नाउ। हमारे साथ कल कानूनी माहिर भी होंगे, तो फिर हम उनसे बेहतर तरीके से इस इशू को समझ लेंगे, कल दोबारा उठाएंगे। अभी हमने इसके सियासी पहलुओं पे भी गौर कर लिया और थोड़ा सा डिस्कस भी कर लिया कि आज जो समाअत हुई है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ज़रा सियासी इशू पे भी गौर करते हैं। वेलकम बैक। बड़ी देर से खबरें आ रही हैं कि नून लीग इसरार कर रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना में, हुकूमत में एक्टिव रोल अदा करे और काबीना का हिस्सा बने, वजारतें ले। अब बताया जा रहा है ज़रा के मुताबिक कि इसके ऊपर जो बातें हैं, मुज़ाकरात हैं, वो आखिरी मरहले में दाखिल हो गए हैं और ऐन इम्कान है कि बहुत जल्द पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा भी हो और अहम वजारतें भी ले, जिसमें बिलावल भुट्टो को वज़ीर ख़ारजा बनाए जाने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। जो खबरें हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि नून लीग का इसरार है कि जो बजट है जून में, उससे पहले पहले काबीना का हिस्सा बने, बट इसके ऊपर अभी हतमी डिसीजन होने का इंतज़ार है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, नून लीग पीपल्स पार्टी को बजट से पहले हुकूमत में शामिल करने पर इतनी मुसर क्यों है या इसरार क्यों कर रही है? अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा जानते हैं। एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल भी फ़खर, कहाँ तक हैं अभी मामलात कि आपके पास इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन भी है? क्यों इतना बज़िद है या इसरार कर रही है नून लीग कि इलेक्शन से पहले बजट से पहले ज्वाइन करें काबीना? अलीना, मैंने कोशिश की है कि जो वज़ीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़ साहब से मालूमात हासिल कर सकूं, उनसे रब्ता करने की भी कोशिश की, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून के जितने भी जो वज़रा बनते हैं उसके बाद ये सहाफ़ियों के फ़ोन उठाना छोड़ देते हैं। फिर मैंने एहसन इकबाल साहब जो पार्टी के भी सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे भी कोशिश की, खैर उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। जो मेरी इत्तलात पहले थी, मैंने ये रिपोर्ट भी किया था कि पीपल्स पार्टी शायद बजट के बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसको ज्वाइन कर लेगी, और उसकी वजह जो था वो बजट में लिए जाने वाले कुछ सख्त जो थे फैसले थे। लेकिन अभी ये जो खबर आ रही है तो इससे बज़ाहिर यही लगता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है इस टाइम की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, चाहे वो चेयरमैन सेनेट की हो, सदर की हो, 2 गवर्नर्स हों, ये तमाम जो है वो इंजॉय कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो ट्रेजरी बेंचेस पे भी बैठ रहे हैं। लेकिन वो फैसला साजी में अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि ये एक अखलाकी तौर पर भी मेरा ख्याल है उनके लिए वो एक क्वेश्चन रेज होता था। तो इस वजह से शायद ये जो मुज़ाकरात मुझे लगता है कि ये बिल्कुल हकीकत के करीब हैं और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये शायद बजट से पहले हो, ताकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर अगर ये तमाम तर जो अमरात हैं वो इंजॉय कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इनको शेयर करनी चाहिए। अच्छा सलीम साफ़ी साहब, अभी हमने रिसेंट एक खिताब में सुना बिलावल भुट्टो साहब की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बड़ी मुख्तलिफ पॉलिसी है हुकूमत से हटकर। क्या ये वजह भी हो सकती है कि हुकूमत चाहती है कि सारे जो ख़जाना उमूर हैं, जो मईशत से मुतल्लिक उमूर है, उसके ऊपर ऑन बोर्ड हों? देखिए, पहले तो ये कहा जा रहा था कि यही प्लानिंग है कि हुकूमत ज़रा मुश्किल फ़ैसले जो कर लें और जो पीपल्स पार्टी के मंशूर या उसकी पॉलिसियों से मुतसादिम हैं तो प्राइवेटाइजेशन वगैरह के, तो वो फ़ैसले हो जाएं तो उसके बाद वो ज्वाइन करेंगे हुकूमत को। लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई ख़ास पेशरफ भी नहीं हो सकी। लेकिन मेरे ख़्याल में अब उनको चाहिए भी और वक्त भी है कि वो हुकूमत को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आईनी पोजीशंस तो ज़्यादातर उन्होंने ले ली और इसके बाद भी वो हुकूमत में खातिर खा हिस्सा ले लेंगे। लेकिन अगर वो उनका ये ख्याल हो कि मौजूदा हुकूमत के पॉलिसी फैसलों से वो बरीउज़िम्मा हो सकती है तो पीपल्स पार्टी को लोग बरीउज़िम्मा करार नहीं देंगे, क्योंकि उसको हुकूमत का हिस्सा आज भी समझा जाता है। तो जब हुकूमत का हिस्सा बिलवास्ता है तो फिर डायरेक्ट उनको हुकूमत का हिस्सा बन जाना चाहिए। सही है। और मुझे एक चीज़ से इस तरह की बातें तो ये लोग सामने नहीं लाते और मीडिया से भी शेयर नहीं करते, लेकिन मैं एक चीज़ को जब देखता हूँ कि पंजाब का गवर्नर 2 कॉम्पिटेंट तरीन लोग कंसिडर हो रहे थे उसके लिए, एक कमर ज़मान कायरा साहब और दूसरा नदीम अफजल चंद साहब। अब उनको छोड़ के
اگر کسی اور کو وہ دے دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ زرداری صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ آگے جا کے انہوں نے پھر وزارتیں یا مشاورت کی پوسٹیں ان کو ملنی ہیں۔ اچھا بہمل، آپ کے پاس اس سے متعلق کیا اطلاعات ہیں؟ کیا کہاں تک پہنچی ہے بات چیت؟ پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے لینا، بات چیت تو الیکشنز کے بعد بھی چلی تھی، اور جس وقت یعنی کہ اس وقت یہ تھی کہ شاید پیپلز پارٹی آئے گی کہ نہیں آئے گی، بہت ساری اس پہ اسپیکولیشن ہوئی تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے سٹینڈ لیا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے۔ یہ اس وقت بھی یہ خبر آئی تھی کہ وہ سیکنڈ فیز کے اندر جو ہے بجٹ کے بعد موسٹ لائکلی جو ہے وہ جوائن اگر کریں گے تو وہ تب کریں گے۔ ابھی تک اس میں بہرحال میں یہ کہتی رہوں کہ پیپلز پارٹی نے کوئی ڈیسیژن نہیں لی، لیکن جو آپ کا سوال ہے وہ کبھی کوئی حتمی اس میں فیصلہ نہیں ہوا۔ ظاہر بات ہے بات چیت تو چلتی رہتی ہے نون لیگ اور ان کے درمیان کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے تو آپ کا بڑا زور اب خاص طور پہ دے رہی ہے نون لیگ کہ آ جائے، اور بلاول کی وزیر خارجہ کے طور پر آواز لگی ہے، اسی لیے ڈیپٹی پی ایم بنایا گیا موجودہ۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ زور انہوں نے پہلے بھی بہت لگایا تھا خود بھی، اور لگوایا بھی تھا، ٹھیک ہے، نون لیگ نے تو اس وقت، لیکن پیپلز پارٹی نے بچ نہیں کیا تھا۔ اب آگے جو ہے ظاہری بات ہے ابھی دوبارہ سے ہو رہی ہے، ان کی ٹاکس ہو رہی ہیں، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، تو دیکھنے کیا ہوتا ہے۔ لیکن ریزن جو آپ پوچھ رہی نا کہ وہ کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ بجٹ سے پہلے، وہ اصرار اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو ابھی ادھر ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ جو اکنامک ڈیسیژنز لینی ہیں ان میں سے کچھ بڑی سخت ہوں گی، کیونکہ ظاہری بات ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی جانا ہے، اس کے علاوہ بھی ایک پرائیویٹائزیشن کا بھی معاملہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی کا ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے۔ دوسری چیز ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کا تو حصہ پیپلز پارٹی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ اگر وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے اس طریقے سے تو یہ نہ وہ کل کو اپنا کوئی ڈسٹینس نہ کر سکیں ان ڈیفیکلٹ اکنامک ڈیسیژن سے، یعنی کہ اس کا بھی سخت معاشی فیصلوں کا بوجھ ہمارے ساتھ مطلب ساتھ ہوں کہ یہ نہ کریں کہ وہ ڈسٹینس کر لے کہ یہ تو کیونکہ انہی کا سارا، ہم تو کابینہ میں بھی نہیں تھے، ہم نے تو کوئی چیز کا وہ نہیں کیا کنسنسس۔ حالانکہ بلاول نے کچھ کیا بھی اس میں بیٹھ کے کہ سندھ تو اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو خرید لیں گے اگر آپ کریں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ جو صافی صاحب نے بڑا ویلڈ سوال اٹھایا ہے، اس کے اوپر آپ کی کیا انسائٹ یا رائے ہے؟ گورنر پنجاب، دو نام جو پہلے ڈسکس ہو رہے تھے ان کی بجائے ایک ایسے نام کو لگانا جو اپیرنٹلی اتنے پاپولر بھی نہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں لینا، اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ رومرز ہیں، میں نے ابھی تک وہ ویریفائی نہیں کی، تو اس لیے میں ابھی اس کے اوپر کچھ کہنا نہیں چاہتی۔ بٹ ٹی صاحب چلیں یہ تو بعد میں آتے ہیں، لیکن آپ پہلے یہ بتائیں کہ کیا خیال ہے آپ کا، کیوں بجٹ میں پہلے شامل کرنا چاہتے ہیں، اور کیا اندازہ ہے آپ کا پیپلز پارٹی آرام سے ہو جائے گی شامل بجٹ سے پہلے؟ میڈم شیخ، پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ یہ دونوں گورنرز جو ہیں یہ بلاول بھٹو کی چوائس ہے، یہ زرداری صاحب کی چوائس نہیں ہے۔ دوسری ویسے ہی جیسے جو 4P والی پیپلز پارٹی پہ زرداری صاحب اپنی بہن فریال تارپل کو لانا چاہتے ہیں اور بلاول بھٹو اپنی بہن آصفہ بھٹو کو لانا چاہتے ہیں، ویسے ہی ان گورنرز پر بھی کافی چلا تھا، لیکن بہرحال بلاول نے بات منوا لی۔ دوسری بات آپ نے جو ایک سوال کیا بڑا مزے کا، اس کی ایک نصابی کتابی وجہ تو یہ ہے کہ اکیلی تنقید مسلم لیگ سہ کے نا بیچاری اب نڈھال ہو گئی ہے، اکیلی لڑائیاں لڑ کے نا فارم 47 فارم 46 کی ساکھ لیس کی غیر مقبولیت کی وغیرہ وغیرہ تنگ آ گئی ہے، اکیلی اپنے سیاسی تبوت میں کیل ٹھونک کے تنگ آ گئی ہے، اکیلے 100 پیاز کھا کے تنگ آ گئی ہے، اکیلی عزتیں کروا کے تنگ آ گئی ہے، اور اس لیے وہ چاہتی ہے کہ یہ بھی ساتھ ہوں، برڈن شیئر کریں، مطلب کہ آئینی عہدے لے کر سائیڈ پہ نہ جائیں۔ دوسرا، آگے مشکل فیصلے آنے والے ہیں، IMF کا 8 ارب کا ڈالر کا 6 سے 8 ارب کا ڈالر کا پیکیج ہے، نجکاری ہے، وہ بھی شامل کرنا ہے۔ تیسرا، آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں کچھ، اس میں پیپلز پارٹی کو پہلے سے حکومت میں شامل کر کے آن بورڈ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میڈم شیخ مجھے ایک حیرت ہے اگر آپ کی اجازت ہو کہ بلاول بھٹو پھر سے وزیر خارجہ بننے جا رہے ہیں، مطلب پرنس چارمنگ پھر سے وزیر خارجہ، مطلب پرنس انڈر ٹریننگ پھر سے وزیر خارجہ، مطلب پھر سے 56 دورے ہوں گے، مطلب وہ جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ شیر تو چوہا نکلا، شیر تو بزدل نکلا، شیر تو عوام خون چوس نکلا، نواز شریف کو تو انڈے ٹماٹروں کا سامنا ہے، یہ کہنے والا بلاول بھٹو پھر سے وزیر خارجہ، اور وہ جو شہباز شریف اپنی کارکردگی پر منہ چھپاتا ہے پھر رہا ہوگا، وہ پھر سے شہباز کابینہ میں، اور اگر یہ شہباز کابینہ میں اگر یہ وزیر خارجہ، تو میرے محترم اعلیٰ حضرت وزیر خارجہ جو وزیر خزانہ کی کمیٹیوں میں اسحاق ڈار صاحب، مطلب آپ وزیر اعظم جو دفتر تیار ہو رہا ہے بڑا مزے کا، اسی میں ہی بیٹھے کریں گے، صرف ڈپٹی پرائم منسٹر شپ کی انجوائے کریں گے، دفتر تیار ہو رہا ہے ان کے لیے؟ نہیں، جی دفتر تیار ہو رہا ہے میرے اسحاق ڈار صاحب کے لیے،
اور اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر شپ کا، اور ایک اور بھی بتاتا چلوں، کیا یاد کریں گے، ہائے ہائے، جو آپ لوگ نا کچھ جید لوگوں کو جب بٹھا لیتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے بتا بھی دے جید لوگ تو کیا بات کروں، یہ کہاں سے کوئی بولا، اچھا کہیں سے نہیں بولا، اچھا تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میڈم شیخ کہ اب دو چیزیں ہونے جا رہی ہیں آگے. کیا؟ ایک کہ آئینی ترمیم یا قانون سازی ہونی جا رہی ہے، میرے اسحاق ڈار صاحب کو قانونی اور آئینی طور پر کچھ اختیارات ملیں گے. اچھا. دوسرا آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے جس میں آپ پیپلز پارٹی نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو شامل ہونا پڑے گا. اور جب بلاول بھٹو شہباز شریف صاحب سے لمبی ملاقات کی تھی جس میں 1 کپ کافی، 1 کپ گرین ٹی اور پھر کوئی براؤن بریڈ سینڈوچ، تو پھر اس کے بعد اس میں انہوں نے یہ لمبا یہ چکر کہ کیا کیا آگے کرنے جا رہا ہے. اور جیسے جوڈیشری میں بہت سارے فیصلے لائن میں لگے ہوئے ہیں میڈم شیخ، یہ جو 3 رکنی فیصلہ ہے اس کا یہ اکیلا نہیں ہے. اچھا. اس کے بعد جب یہ الیکشن ٹریبیونلز 8-10 فیصلے کریں گے آپ حیران رہ جائیں گی. اسی طرح حکومت بھی بہت کچھ کرنے جا رہی ہے، وہ بھی آپ حیران رہ جائیں گی. میں اب اتنا ہی بتا سکتا ہوں، باقی میں نے BBC پہ بات کرنی ہے. اچھا سر، اتنا بتا دیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیا کچھ پلاننگ میں تبدیلی ہے، کچھ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہوگا میڈم شیخ 2 وجہ ہیں. ایک آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ نواز شریف صاحب کی ٹیم میں سے اب آگے 2-3 لوگ اور آئیں گے. دوسرا شہباز شریف صاحب جو پہلے ہی بہت زیادہ اختیارات تھے، اب وہ مزید اختیارات ان کے کم ہو جائیں گے. تیسرا پیپلز پارٹی اور جو ہاؤس آف نواز شریف صاحب ہیں اور وہ جو ہے وہ ہنی مون نہیں ہے، اور جو نواز شریف صاحب کرنے جا رہے ہیں اس پہ باقی ہنی مون بھی نہیں ہے. تو آگے حالات کوئی ہمارے سوال کے اوپر ہمارے تجزیہ کاروں نے جواب دیا. وقت ہمارے پاس انفارچونیٹلی ختم ہو گیا، ورنہ تھوڑا سا اور بھی پوچھنا چاہتے تھے کہ ایگزیکٹلی یہ پاور شیئرنگ فارمولا آگے کیا انٹیل کرے گا. بٹ انشاءاللہ اگلی دفعہ. اللہ حافظ.